बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम ए टू जी। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद और आज हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगाह शहजाद चुगताई साहब से पीटीआई और पनामा की सूरत हाल के हवाले से। आज पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो कहते हैं कि अब जो सबूत हम लेकर आए हैं इसके बाद नवाज शरीफ का इक़्तिदार में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अब उनका बचना मुश्किल है। और वो कहते हैं कि जो ICIJ ने रिपोर्ट तैयार की थी वहाँ से जाके हम ओरिजिनल कागजात लेकर आए हैं, लिहाजा आपको ये भी नहीं कह सकता कि सबूत कहाँ है। सबूत हम लेकर आ गए हैं। पहले वाली बातें होती थी कि जी अखबारी तराशे हैं और उसके ऊपर कोई बात नहीं हो सकती। अब नया बेंच बन चुका है, नए जज उसमें शामिल हो चुके हैं, बेंच ने हेयरिंग करनी है पनामा केस की, नया साल, नई हेयरिंग, नया बेंच और उसके बाद नए सबूत। क्या कहा उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में? बड़े पूरे एतमाद से कहते हैं पनामा लीक्स हमने नहीं, ICIJ ने की थी। दुनिया में किसी ने ICIJ को अदालत में नहीं घसीटा। जायदादें 2006 से पहले भी शरीफ ख़ानदान की प्रॉपर्टी थीं। हम ICIJ के पास गए और कागजात निकलवा कर लाए हैं। इस सिलसिले में हमें बहुत मुश्किलात हुई लेकिन कामयाबी भी हुई है। हमारे वकील भी ICIJ वालों के साथ बैठे। मरियम नवाज नेल्सन और नेक्सोल की मालकन निकली। कतरी शहजादे का ख़त फ्रॉड था और हमें सबूत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने खुद जमा करके दिए हैं। मियाँ साहब अपने आप को सही समझते हैं तो ICIJ को अदालत में लेकर जाएं। पैसा मेरा नहीं, आवाम का चोरी हुआ है और हम उसका पीछा करते रहेंगे। हम मुतमिन हैं कि जो करना चाहते थे उससे ज़्यादा कर लिया है। कागजात हमने बड़ी मुश्किलों से हासिल किए हैं। अब कोई ना कहे कि सबूत नहीं लाए। 1992 में इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट के तहत काला धन सफ़ेद किया गया। इमरान खान के साथ साथ जहांगीर तरीन ने भी इस हवाले से बात की और वो कहते हैं कि हमारे पास ईमेल का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। 12 जून 2012 को ख़त लिखा गया जिसका जवाब 22 जून को आया। जवाब में मरियम नवाज को नेल्सन और नेक्सोल का मालिक बताया गया। जब भी ऑफशोर कंपनी बनती है एहसास छुपाने के लिए बनाई जाती है। तमाम कहानी में हुसैन नवाज का कहीं जिक्र नहीं है और कागजात में ट्रस्टी का कहीं जिक्र नहीं। कंपनी की तरफ से जवाब में पैसे को ख़ानदानी दौलत करार दिया गया। कहानी में सिर्फ एक खातून का नाम है और वो है मरियम सफ्तर। मिनर्वा कंपनी से मरियम नवाज का ताल्लुक 2005 से साबित हो चुका है। जहांगीर तरीन ये भी कहते हैं कि कागजात के मुताबिक 2004 में नेक्सोल के मालिक यही लोग थे। अब FBR भी तस्लीम कर चुकी है कि ICIJ का डेटा दुरुस्त है। मिनर्वा के जवाब के मुताबिक नेल्सन और नेक्सोल की बेनिफिशरी मरियम नवाज हैं। चैलेंज करता हूँ कि ये ICIJ को अदालत में लेकर आएँ। ये लोग आखिर ICIJ पर केस क्यों नहीं करते? क्योंकि इन्हें पता है कि वहाँ सब कुछ सच है। ये मौक़िफ़ है इमरान खान का, PTI का, और इसके ऊपर इस वक्त ज़ाहिर है कि हुकूमत की तरफ से भी जवाब आए हैं और उन्होंने इल्ज़ामात को एक दफ़ा फिर तोता कहानी और पुराने इल्ज़ामात की जो है वो लगा उसी की कहते हैं कि तसलसल है। और पहले भी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। जब अदालत में और ट्रिब्यूनल के सामने सबूत पेश करने की बारी आती है तो वहाँ पे अखबारी तराशे पेश कर देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कागजात लहराते हैं और कहते हैं कि बहुत सारे सबूत आ गए हैं, बच नहीं सकेंगे। जब अदालतें सवाल करती हैं, अदालतें चीज़ें मांगती हैं तो इनके वकील या तो वकालतनामे से दस्तबरदार हो जाते हैं या इनके नए वकील आ जाते हैं और उसके बाद वो पता नहीं कौन सी चीज़ें बयान करते हैं जिस पर अदालत को मुतमिन नहीं कर पाते और बाद में आके कहते हैं कि ये फैसला अजीबोगरीब हुआ है। बहरहाल अभी मामला अदालत में है, नई चीज़ें सामने आ गई हैं, इस पर बात करते हैं। शहजाद साहब, क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या देख रहे हैं? ये 2017 में पनामा केस जो है ये नवाज शरीफ साहब का पीछा करता रहेगा और PTI को कोई कामयाबी दिला सकेगा या ये सारा साल इलेक्शन मुहिम के तौर पर इसी तरह चलता रहेगा? देखिए, ये एक आसेब है। पनामा जो है हुक्मरानों के लिए, नवाज शरीफ के लिए, मुस्लिम लीग के लिए, मरीम नवाज़ के लिए और शरीफ फैमिली के लिए एक आसेब है। और ये आसेब मैं समझता हूँ कि जैसे कि ये पिछले दिनों ये बातें हुई और बड़े बड़े स्टालवर्ड्स ने ये कहा कि पनामा केस जो है वो ख़त्म नहीं होगा, पनामा का जो इशू है वो दफन नहीं होगा, उसकी तदफीन नहीं होगी, वो केस जो है चलता रहेगा। तो ये एक शरीफ ख़ानदान की बदकिस्मती है या शरीफ ख़ानदान के पीछे या कोई अज़ाब है जो उन पे नाजिल हो गया है। वो पनामा की सूरत में अज़ाब से मुराद मेरी ये है कि नवाज शरीफ की और शरीफ फैमिली की बहुत ज़्यादा किरदार कशी भी हो रही है। और हमने पुराने वक्तों में देखा था और सुना था कि जो सियासतदान होते थे, हुक्मरान होते थे या सूबाई हुक्मरान होते थे और जो पॉलिटिक्स में जो लोग आते थे वो इज़्ज़त के लिए आते थे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि पनामा
کا جو اسکینڈل ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن یہ کہ اس میں نواز شریف کی بہت زیادہ کردار کشی ہوئی ہے، شریف خاندان کی کردار کشی ہوئی ہے، اور محترمہ مریم نواز کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ ہمارے ملک میں یہ ایسی روایت نہیں تھیں، ایسی روایت ڈالی گئی ہیں کہ خواتین کو بھی گھسیٹا جا رہا ہے اور ان کے بارے میں بھی نازیبا ریمارکس جو ہے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سب سے افسوسناک پہلو تو میں یہ سمجھتا ہوں۔ لیکن وہ جو آپ نے بات کی کہ یہ کس کروٹ بیٹھے گا اور یہ معاملہ سمٹے گا یا نہیں سمٹے گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 29 نومبر 2016 کو نواز شریف ایک کرائسس سے نکل گئے، اور اس کی جانب سندھ کے وزیر اطلاعات مولا بخش سمرو نے ایک اشارہ کیا تھا، اور آج کے اخبارات میں ان کا وہ اشارہ جو ہے چھپا بھی ہے، اس کی اشاعت بھی ہوئی ہے، پبلش بھی ہوا ہے۔ وہ یہ انہوں نے کہا کہ صاحب 2000 راحیل شریف، جنرل راحیل شریف جو ہمارے بہت پیارے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے مقبول ترین جنرل تھے، اور جنہوں نے کیا کہتے ہیں پاکستان کو بہت کچھ دیا اور پاکستان سے کچھ لیا نہیں۔ تو بہرحال یہ تو یعنی کہ جو جنرلوں کی تاریخ ہے، فوج کی تاریخ ہے، اور ہمارے فوجیوں کی تاریخ کرتے ہیں کہ فوجیوں پہ کرپشن کے الزامات کم لگیں، اور انہوں نے ملک سے لینے کے بجائے کچھ دیا ہے، لیا نہیں ہے۔ جبکہ سیاستدانوں کی تاریخ یہ ہے کہ سیاستدانوں نے یہ ہی لیا ہے، دیا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے بات کی جنرل راحیل شریف کی، وہ ابھی سعودی عرب گئے اور وہاں پہ ان کا زبردست استقبال ہوا، اور اس کے بعد ان کی جو بھی تصاویر اور ان کی جو ویڈیوز جو ہیں وائرل ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ، زبردست ان کو پذیرائی حاصل ہوئی ہے، مقبولیت کے نئے ریکارڈ وہ قائم کر رہے ہیں، اور یہ اس شخص کے لیے ہو رہا ہے جو ریٹائر ہو چکی ہے۔ ورنہ تو لوگ کہتے تھے کہ جی سیٹ پہ آدمی ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تعریفیں کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ پذیرائی حاصل ہوتی ہے۔ تو ایک آدمی جو باعزت طریقے سے اپنا ٹینیور پورا کر کے ریٹائر ہو کے گیا ہے، اس کو سعودی عرب میں نہ صرف اتنا پروٹوکول عزت ملی ہے، اور وہاں پہ 34 ملکوں کا جو فوجی اتحاد ہے اس کا انہیں سربراہ بنایا گیا ہے، ظاہر ہے یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی عوامی مقبولیت ہے دنیا بھر میں، نہ صرف پاکستانیوں میں بلکہ غیر ملکی مسلمانوں میں بھی، تو وہ بھی ایک قداور شخصیت ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیتی ہے۔ اور ہمارے ساتھیوں نے اس سلسلے میں ایک پیکج بھی تیار کیا ہے ٹیم نے، وہ بھی ہم چاہیں گے کہ ناظرین دیکھیں، اور اس سے اندازہ ہوگا کہ سعودی عرب میں ان کا کس قدر والہانہ استقبال ہوا ہے، اور کس طرح سے ان کو سوشل میڈیا پہ پذیرائی اور مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ جو ان کے پورے ٹینیور میں ہم نے دیکھا تھا کہ سوشل میڈیا پہ وہ ہمیشہ ٹرینڈ سیٹر رہتے تھے، اور وہ ٹاپ ٹرینڈز میں ان کا کوئی بھی اقدام ہوتا تھا، تقریر ہوتی تھی یا فیصلے ہوتے تھے، وہ ٹرینڈز میں شامل ہوتے تھے۔ آج بھی وہی صورتحال ہے۔ آپ ذرا یہ پیکج دیکھیے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کس طریقے سے شاندار انداز سے ان کے ساتھ لوگوں نے والہانہ محبت کا اظہار کیا ہے، اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آج بھی لوگوں کے دل میں اسی طرح جو ہے وہ قائم ہیں، اور لوگوں کے دل میں ان کی محبت ہے۔ اور اگر کوئی ملک کے لیے اچھے کام کرتا ہے تو وہ چاہے سیٹ پہ ہو یا نہ ہو، لوگ اس کو عزت دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ جی شہزاد صاحب، آپ نے بھی پیکج دیکھا۔ جی ہاں، میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ جنرل راحیل شریف کے لیے اعزاز کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی فوج کے لیے اعزاز کی بات ہے، جو کہ دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہے، اور جس نے آپ کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا ہے، اور آج جو آپ گردن تان کے اور سر فخر بلند کر کے جو بات کر سکتے ہیں، تو اس کے پیچھے اس کے پس منظر میں فوج بیٹھی ہے۔ ہمارے حکمراں اگر آج یہ کریڈ لے رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہے، اور پاکستان آنے والے دنوں میں 16 بڑی معیشتوں میں شامل ہو جائے گا، اگر کوئی یہ کریڈ لے رہا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 50,000 پوائنٹس انڈیکس اس کا 50,000 ہو جائے گا، اور جو جنوبی ایشیا کی جو اسٹاک ایکسچینج ہیں اس میں سر فہرست پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج ہے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بھی کریڈٹ جنرل راحیل شریف کو جاتا ہے۔ اگر پاکستان کا جی ڈی پی بڑھ رہا ہے، پاکستان کا جی ڈی پی ساؤتھ ایشیا کا جی ڈی پی بھی بڑھ رہا ہے، پاکستان کا بھی بڑھ رہا ہے، اور پاکستان کا جی ڈی پی اگلے جو 2007 ہے اس میں 7% سے زیادہ ہو جائے گا۔ تو جی ڈی پی بھی ہمارا بڑھ رہا ہے، ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں، ہماری اسٹاک کا انڈیکس آگے جا رہا ہے، ہمارے یہاں لائن آرڈر ہو گیا ہے، ہمارے یہاں جو ہے بم دھماکے کم ہو گئے ہیں، دہشت گردی ختم ہو گئی ہے، اور اسٹریٹ کرائم کم ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو ساری کامیابیاں ہیں، اور جو پاکستان کی معیشت اوپر جا رہی ہے، اور 2017 میں بلندیوں کو انشاءاللہ پہنچے گی، اور یہ جو سی پیک آیا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے پاکستانیوں پہ۔ تو لیکن کچھ مسائل بھی ہیں، وہ مسائل یہ ہیں کہ
بارش نہیں ہو رہی ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ معیشت کس طریقے سے تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور پاکستان جو ہے وہ 16 سال کے جتنے بھی ریکارڈ ہیں اسٹاک ایکسچینج کے اس پورے خطے کے، اس میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے جو ہے وہ سب سے زیادہ ریکارڈ قائم کر دیے ہیں، اور جتنی تیزی سے ترقی کی ہے اتنی ترقی کوئی بھی اسٹاک نہیں کر سکی. اور یہ پاکستان کی حکومتی پالیسیوں پر، پاکستان میں اداروں کی زبردست اقدامات کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہے. اس میں مزید بات کریں گے. ناظرین بات کر رہے ہیں پاناما لیکس کے حوالے سے. پی ٹی آئی نے، عمران خان نے جو نئے ثبوت سامنے لانے کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ اب کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ ثبوت کہاں ہیں، ہم اصل ڈاکومنٹس لے کر آ گئے ہیں. ICIJ سے اب دیکھنا ہے کہ اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے اور سیاسی صورتحال پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. آنے والے دنوں میں سیاسی جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور خاص طور پہ پاناما کے معاملے میں کیا صورتحال بنتی ہے، ظاہر ہے کس کی سماعت ہونی ہے. اس میں مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام A to Z. میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید. بات ہو رہی ہے شہزاد چغتائی صاحب سے، سینئر صحافی تجزیہ نگار ہمارے ساتھ ہیں. پہلے سیگمنٹ میں ہم نے بات کی پاناما لیکس پہ PTI کا موقف، عمران خان کی پریس کانفرنس، اس کے جواب میں ظاہر ہے کہ حکومت کا بھی ایک رد عمل ہے. ایک پیکیج بھی ہم نے آپ کو دکھایا. جنرل راحیل شریف کی مقبولیت کا سعودی عرب میں وہ گئے اور وہاں پہ کس قدر ان کو والانہ عقیدت و پیار ملا، اور سوشل میڈیا پہ ان کے جو بھی ویڈیوز آ رہی ہیں، جو بھی تصاویر آ رہی ہیں، جو بھی سرگرمیاں آ رہی ہیں، وہ شہرت کی اور مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے آنر ہے. اس پہ شہزاد صاحب نے بات کی. اب ذکر ہو رہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے سی پیک کا، پاکستان کی اکانومی کا، پاکستان کی معیشت کی ترقی کا. اسٹاک ایکسچینج میں بہت زبردست ریکارڈ قائم ہوئے ہیں. شہزاد صاحب ابھی جو جوائنٹ ورکنگ اجلاس ہوا وہاں پہ چائنا میں، جس میں پاکستان کے 3 صوبوں کے وزراء اعلیٰ بھی گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ وفاقی وزراء نے بھی شرکت کی، تو سندھ کے حوالے سے کافی اچھی خبریں آئیں اور بھی ظاہر ہے پورے پاکستان میں نئے پروجیکٹ شروع ہوں گے. لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ چائنا نے کرنا ہے، تو پھر ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ یہ یہاں پہ رنگ روڈ بنے گی، چائنا بنائے گا کراچی میں. یہاں پہ کند کوٹ اور گھوٹی کا پل بنے گا تو چائنا بنائے گا. یہاں پہ کول کے پاور پروجیکٹ لگیں گے تو چائنا بنائے گا. یہاں پہ کچرا اٹھانے کے لیے چائنیز کمپنیاں آئیں گی. یہ آپ بالکل وڈرا ہوتی جا رہے ہیں. ہمارے حکمران، ہمارے ادارے، ان میں کیپیبلٹی نہیں ہے، کیپیسٹی ان کی نہیں ہے. سب کچھ چائنا کے حوالے کیوں کرتے جا رہے ہیں؟ چائنا کے حوالے یوں کر رہے ہیں کہ آپ کے تو 70 سال سے کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا. جو انڈسٹریل بیس تھی وہ آپ کی پرانی انڈسٹریل بیس ہے جو ایوب خان کے زمانے میں بنی تھی. اس کے بعد تو کوئی انڈسٹریل کئی اسٹیٹس بنی، چونیا بنی، گدونہ مزئی بنی، اور دوسری یہ نوری آباد بنی، اور کئی جگہ جو ہیں آپ نے انڈسٹریل زون بنائے. لیکن سوائے وہ کراچی کا EPZ کے علاوہ کوئی آپ کا انڈسٹریل زون جو ہے وہ مطلب بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوا. تو آپ کے یہاں تو اچھا، اب آپ کے جو بینک تھے، بینک یہ کام کرتے تھے، بینک جو ہے کارخانہ اور فیکٹری لگانے کے لیے پیسے دیا کرتے تھے اور اس سے پھر انڈسٹری لگتی تھی اور پھر انڈسٹری چلتی تھی. تو اب سرمایہ کاروں نے بھی اور سرمایہ داروں نے بھی یہ کام چھوڑ دیا. وہ انڈسٹری لگانے میں لوگ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اس کی وجہ انڈسٹری نہ لگنے کی بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اچھا پھر کاٹیج انڈسٹری نے بڑا نقصان پہنچایا جو بڑی انڈسٹری تھی اس کو. تو اب اس کا رزلٹ پھر یہ ہوا کہ کیا کہتے ہیں، جو بینکس تھے وہ سمجھ لیں ایک طریقے سے بے روزگار ہو گئے کہ بینک اب کیا کام کریں. بینک یہی کام کرتے تھے کہ صنعت کاروں کو اور یہ انٹرپرینیور کو وہ پیسے دیتے تھے. تو اب جب یہ کام ختم ہو گیا، پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو اس کے بعد بینکوں نے گورنمنٹ کو سود پہ قرضہ دینا شروع کر دیا. اور اب سارے بینک یہی کام کر رہے ہیں اور بہت پروفیٹیبل ہیں، اور ایک بینک کو 30 ارب روپے کا منافع ہو رہا ہے. اس وقت سب سے زیادہ پروفیٹیبل اسمگلنگ کے بعد اور ہیروئن کی اسمگلنگ کے بعد سب سے زیادہ پروفیٹیبل کام جو ہے وہ بینکنگ ہے. تو جب یہ سارے کام ختم ہو گئے آپ کے ملک میں، اچھا ڈائریکٹ FDI آپ کے یہاں مطلب اب آنا شروع ہوئی نا، یہ سی پیک کے بعد آنا شروع ہوئی، اور ویسے بھی آ رہی ہے آپ کے یہاں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کے یہاں آ رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ FDI ختم آپ کے یہاں ہو گئی تھی. آپ کے یہاں جو لوکل جو انویسٹر تھا وہ بنگلہ دیش جا رہا تھا، وہ برما جا رہا تھا، وہ ایون انڈیا جا رہے تھے.
کیپٹل فلائنگ ہو رہا تھا, لوگ سرمایہ کار باہر کرنے لگے تھے, پاکستان میں سرمایہ نہیں ہو رہا تھا. اچھا یہ بتائیں, جب سی پیک آ رہا ہے, ظاہر ہے سی پیک کی مخالفت اس وقت یہ عام طور پہ بات ہو رہی ہے کہ سی پیک کی مخالفت پاکستان کی مخالفت ہوگی, کیونکہ یہ پورے خطے کے لیے گیم چینجر ہے. اس کے ثمرات جو ہیں وہ پورے خطے کے لوگوں تک پہنچیں گے, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو لوکل آپ کا انڈسٹریلسٹ ہے, جو سرمایہ کار ہے, جس نے یہاں پہ کارخانے لگائے ہوئے ہیں, جس نے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں, اس کو سی پیک سے کسی قسم کا خوف زدہ ہونے کی یا ڈرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا مال بننا بکنا بند ہو جائے گا, باہر سے چائنا سے سارا مال آنا شروع ہو جائے گا, جب نئے روٹ بن جائیں گے وہاں سے تیز رفتاری کے ساتھ مال برداری ہو جائے گی, تو کیا جو لوکل یہاں پہ پروڈیوسر ہے مختلف چیزوں کا اور جو لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کے اندر کوئی کسی قسم کی عدم تحفظ کا احساس تو نہیں آئے گا؟ دیکھیں سی پیک جو آ رہا ہے نا, سی پیک آپ نے دیکھا کہ برطانیہ اب ہائی ٹیک پہ چلا گیا, امریکہ ہائی ٹیک پہ چلا گیا, جاپان ہائی ٹیک پہ چلا گیا, جرمنی, فرانس, وہ جہاز بنا رہے ہیں, میزائل بنا رہے ہیں, طیارے بنا رہے ہیں, اور یہ اس میں آئی ٹی انڈسٹری میں وہ لوگ آ گئے. انہوں نے کاریں بنانا چھوڑ دیں, موٹر سائیکلیں بنانا چھوڑ دیں, فریج, ٹی وی, ریڈیو, ٹیپ ریکارڈ, یہ سب جو ہے نا جاپان نے اور جرمنی نے, فرانس نے اور ان سب نے وہ بنانا چھوڑ دیے, وہ بڑے کام کر رہے ہیں. اچھا چائنا ٹھیک ہے, ابھی چائنا کی صنعت نئی ہے, انڈسٹری نئی ہے, لیکن چائنا بھی آپ کے یہاں مطلب یہ ٹی وی کے اور کاروں کے, موٹر سائیکلوں کے اور فریج کے کارخانے لگانے نہیں آ رہا. وہ بھی یعنی ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ ان کے سارے پروجیکٹ ہیں, جو بھی پروجیکٹ ہیں جو چائنا لے کے آ رہا ہے. اگر جیسے کہ کے الیکٹرک میں انہوں نے سرمایہ کاری کی ہے, یا کراچی اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کی ہے, وہ رنگ روڈ بنا رہا ہے, سرکولر بنا رہا ہے, سرکولر ریلوے بنا رہا ہے, یا یہ کہ وہ مختلف روڈز بنا رہا ہے, اور ایون یہ کہ یہ جو آپ کا جو روٹ ہے اکنامک روٹ ہے وہ بنا رہا ہے. تو مطلب یہ کہ وہ ڈیولپمنٹ میں جو ترقیاتی پروجیکٹ ہے نا اس میں چائنا آ رہا ہے, اس میں وہ ہیلپ کر رہا ہے, اس میں فائنینسنگ کر رہا ہے, اس میں سرمایہ کاری کر رہا ہے. اچھا اب ظاہر ہے کہ آپ کے یہاں تو جو آپ کے ماحول ہے, جیسے کہ پی آئی اے میں دیکھیں آپ کے 30,000 ملازمین. اچھا یہ تو اداروں کے بعد سے بات کرتا ہوں, لیکن ابھی آپ نے کہا کہ ڈیولپمنٹ کے لیے وہ آ رہا ہے, تو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ایک تو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے, دوسری بات ہے کہ جی پاور پروجیکٹس لے کے آ رہا ہے, اس میں سے وہ بھی انفراسٹرکچر $57 ارب کی جو بھی سی پیک کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اس میں سے $27 ارب سے زائد کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ صرف پاور پروجیکٹس کے لیے ہے. کل ایک لیڈنگ نیوز پیپر نے بہت بڑی خبر لگائی, اس میں انہوں نے کہا کہ پورٹ قاسم تک جو کوئلہ اس وقت ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے کے پی ٹی سے, اس کی وجہ سے پورے سمندر کے اوپر جو ہے وہ ایک کالے رنگ کی چادر آ گئی ہے, اور یہاں پہ پولوشن ہو گئی ہے, اور پورے علاقوں میں جو ہے وہ سانس لینا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے, دمے کے مریضوں کے لیے. اس نے کہا, پھر اس میں لکھا ہے کہ جی کینسر کے بھی سبب بنے گا, اور جلدی امراض اور جو الرجی کے مسائل ہیں وہ بڑھیں گے. تو بہت بڑی جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن شروع ہو گئی ہے. عدالت نے کہا تھا کہ صرف 2 لاکھ ٹن کوئلہ جو ہے وہ ایک مقام میں ذخیرہ کیا جائے, لیکن اس وقت کہیں زیادہ کوئلہ جو ہے وہ نہ صرف ذخیرہ ہو رہا ہے بلکہ ٹرانسپورٹیشن بھی ہو رہی ہے. ایک دن میں کئی ٹرالیاں اور کئی ٹرک وہاں سے نکل رہے ہیں. تو یہ کوئی ماحولیاتی آلودگی کے سیریس مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ماحولیاتی آلودگی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی صنعت کاری بڑھے گی, جن صنعتیں لگیں گی, کارخانے لگیں گے, فیکٹریاں لگیں گی, تو مطلب یہ پولوشن تو ہوگا. اور ہمارے یہاں تو خیر ابھی اتنا بڑا ایئر پولوشن کا اتنا ایشو نہیں ہے. یورپ میں بہت بڑا ایشو ہے کہ وہاں پہ سرد موسم میں جو ہے کیا کہتے ہیں کوئی بھی گرد جو ہے وہ زیادہ اوپر نہیں جاتی. تو وہ وہاں کے ایشوز اس وجہ سے. ہمارا ٹراپیکل ایریا ہے, ہمارے یہاں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی کوئلے کی, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا میں اب جتنے بھی انرجی پلانٹ لگ رہے ہیں, جو پاور پلانٹ لگ رہے ہیں, وہ کوئلے پہ ہی لگ رہے ہیں. وہ اس پہ تھرمل پہ اور اس پہ فرنس پہ تھرمل پہ نہیں لگ رہے. تو وہ کوئلے کے پلانٹ لگ رہے ہیں. اور جو اب کے ایس سی بھی ایک بہت بڑا 1000 میگا واٹ کا یا 600 میگا واٹ کا ایک پلانٹ لگانے جا رہی ہے, وہ بھی کوئلے پہ لگا رہی ہے. اور وہ بھی جو ان کا پلان ہے وہ بھی مالٹا سے یا کسی ملک سے ایکسپورٹ یہاں پہ کریں گے, اور پھر وہ یعنی کہ استعمال ہوگا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کوئلے سے بننے والی بجلی, فرنس آئل اور یہ جو ہائیڈل, اور اس کے مقابلے میں ہمیں جو ہے وہ کتنے کی پڑے گی؟ ایک جو یونٹ ہے بجلی کا وہ اب لوگوں کو کتنے کا پڑے گا, گھریلو صارفین کو یا صنعتی صارفین کو؟ اس کی کیلکولیشن آئی ہے؟ وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے جو ریٹس ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں, اور اس کی وہ پوری ایک وہ بنتی ہے, کیا کہتے ہیں, پورا پلان بنتا ہے. پلان سستا ہوگا, میں عرض کر رہا ہوں نا آپ کو. وہ
تو اب یعنی کہ تھرمل کے مقابلے میں تھرمل تو اب یعنی کہ فیزیبل نہیں رہا, اس کی فیزیبلٹی ختم ہو گئی تھرمل کی, اور بہت مہنگا, فرنس بہت مہنگا ہو گیا, تو اب اس پہ تو آپ جا نہیں سکتے. کوئلہ اس کے مقابلے میں سستا ہے, اور پھر اس سے زیادہ سستا جو ہے کیا کہتے ہیں یہ آپ کی اس کی جو ہے شمسی توانائی جو ہے نا, سولر ہے. تو گیس بھی سستی ہے, لیکن گیس اویلیبل نہیں ہے. اب جیسے کہ ہماری جو اس کے پلانٹ, اب زیادہ تر پلانٹ ہیں KESC کے, وہ گیس پہ ہیں, لیکن گیس اتنی اویلیبل نہیں ہے. وہ ایک کوٹا ہے انہوں نے فکس کیا ہوا ہے. تو یہ جو LNG آ رہی ہے یہ اس سے کمی پوری نہیں کر سکتی؟ نہیں, LNG تو دیکھیں LNG بھی آپ کو منگوانی پڑے گی, امپورٹ ہو کے آئے گی, امپورٹ آپ کے یہاں اویلیبل نہیں ہے نا. آپ کے یہاں یہ گیس آپ کے یہاں اویلیبل ہے, آپ کے یہاں تھرم میں ابنڈنس کوئلہ اویلیبل ہے. تو آپ کے لیے تو مطلب فیزیبلٹی یہ ہے کہ یا تو گیس پہ, ہائیڈل پہ کیوں نہیں جاتے؟ ہائیڈل پہ تو جو سب سے سستی ہے, سب سے سستی ہائیڈل ہے, لیکن پانی سے بننے والی ہائیڈل پہ کچھ پروجیکٹ ہیں, اس میں کچھ ذرا رکاوٹیں ہیں, اس میں مسائل ہیں, لیکن سب سے یعنی سستی بجلی تو ہائیڈل ہے, اور اس کا سولر ہے, پھر کوئلہ ہے, اور پھر تھرمل ہے. اب اس کی جو کوئلے کی جو ہم بات کر رہے ہیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا میں مطلب اس وقت 75% جو پلانٹ ہیں اس وقت کوئلے پہ چل رہے ہیں, اور جو امریکہ اور بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہاں کوئلے پہ ہیں. وہ جو آپ اس کی بات کر رہے تھے پیسوں کی کہ پر یونٹ کیا پڑے گا, تو اس وقت جو KEC کا جو ٹیرف ہے وہ آپ کو 30 روپے, یعنی اس کا سلیب جو ہے نا, ایک یعنی 100 یونٹ کا سلیب تو بہت کم ہے, پھر اس کے بعد 200 یونٹ, 300 یونٹ, پھر 600 یونٹ, اور پھر الیکٹرک کا. جہاں تو الیکٹرک کی بجلی آپ کو 30 روپے, یعنی کہ جو مڈل کلاس ہے وہ کم از کم 30 روپے فی یونٹ وہ بجلی خرید رہی ہے. جبکہ چائنا میں بجلی بہت سستی ہے, دبئی میں بجلی بہت سستی ہے. اچھا, اب جو کمپنیاں آتی ہیں, جیسے ہمارے یہاں جو موبائل کمپنیاں آئیں, جب شروع میں انہوں نے موبائل یہاں پہ لگائے, تو وہ جو کمپنی یہاں پہ 15 روپے فی منٹ دے رہی تھی, وہی کمپنی بنگلہ دیش میں 1 روپے فی منٹ دے رہی تھی. تو یہ تو ویری کرتا ہے اس پہ حکمرانوں پہ, اور وہ کک بیکس لوگ کیسے معاہدے کرتے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف کو تو کئی دفعہ ہم نے سنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہ صرف وافر بجلی پیدا کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں, بلکہ ہم بجلی کو سستا کرنے کی طرف پیش رفت کر رہے ہیں, تاکہ ہمارا جو صنعت کار ہے, جو سرمایہ کار ہے, جو بھی انڈسٹریل ایکٹیویٹی کر رہا ہے, اس کو سستی بجلی ملے گی تو وہ اس قابل ہوگا کہ عالمی منڈی میں جا کے وہ مقابلہ کر سکے. نہیں, تو سستی بجلی تو ابھی گورنمنٹ نے جو کراچی کے علاوہ جو ٹیرف ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, اس میں انہوں نے کمی کی ہے 3 روپے کوئی 30 پیسے. لیکن سستی بجلی کا ایشو یہ ہے کہ جب تک تھرمل پہ ہے تو سستی بجلی مل نہیں سکتی. جب اگر کوئلے پہ جائے گی, گیس پہ اگر آپ کے یہاں بجلی تیار ہوگی, ہائیڈل پہ اگر تیار ہوگی, تو پھر بجلی سستی ہو سکتی ہے. ویسے آپ بجلی, اب جو ہے نندی پور کا پروجیکٹ ہے, تو نندی پور کی بجلی جو ہے وہ اس وقت 30 روپے فی یونٹ پڑ رہی ہے. تو جب کیا کہتے ہیں گورنمنٹ کو جو بلک میں وہ لے رہی ہے, پروڈکشن پہ جو بجلی لے رہی ہے وہ 30 روپے یونٹ پڑ رہی ہے, پھر ڈسٹریبیوشن کے بعد تو اس کے اور کاسٹ بڑھ جاتی ہے, اس پہ پھر ڈیوٹی. کراچی کے لیے پہلے بتائیں, ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی کو بجلی باقی ملک کے نسبت مہنگی ملتی ہے, باقی ملک میں ریٹ کچھ اور ہوتا ہے, یہاں کچھ اور ہوتا ہے. اور اب یہ شنگھائی الیکٹرک آ رہی ہے, تو یہ الیکٹرک کے بعد شنگھائی الیکٹرک ہو جائے گی, تو اس سے پبلک کو کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے, کوئی بجلی سستی ہوگی یا لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی, کیا اس میں ریلیف؟ یہ تو ایک کراچی میں تو یہ سمجھ لیں ایک بزنس ہو گیا, ایک دھندا ہو گیا کہ الیکٹرک خریدی تھی انہوں نے 16 ارب میں, اور اب انہوں نے بیچی ہے 1 خرب اور 88 ارب میں. تو یہ دیکھیں کہ کتنا 180 پروفٹ ہے, وہ بھی 180 ارب روپے کا یعنی کہ پروفٹ ہو گیا ان کو, جنہوں نے یہ KEC خریدی تھی. اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ یعنی کہ 16 ارب میں تو یہ بیچ دی تھی, پرائیویٹائز کر دی تھی. پھر اس کے بعد حکومت ہر سال جو ہے وہ 20-25 ارب روپے KEC کو سبسیڈائز کرتی تھی, سبسڈی دیتی تھی مختلف مدات میں.
تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بجلی اس صورت میں سستی ہو سکتی ہے کہ اس پہ جی ایس ٹی اور دوسرے جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اور یہ سب چیزیں جو ہے نا، جب تک یہ ٹیکسز اس پہ کم نہیں ہوں گے تو بجلی سستی نہیں ہوگی. آپ نے ابھی بتایا کہ جن لوگوں نے کے الیکٹرک خریدی اور اس کے بعد انہوں نے 188 ارب روپے کا پروفٹ بنایا اور اب وہ شنگھائی کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، شنگھائی الیکٹرک اس کو ٹیک اوور کرے گی. وہی کمپنی ابراج گروپ جو ہے جو کے الیکٹرک کو چلاتا رہا، اس کے بارے میں اطلاعات آئی ہیں کہ وہ پی آئی اے اور اسٹیل مل خریدنے میں دلچسپی لے رہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جب ہم کے الیکٹرک کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں، کے الیکٹرک کو ہم نے 16 سال بعد پروفیٹیبل بنایا، کے الیکٹرک کو ہم نے اتنا زیادہ جو ہے وہ کامیابی سے چلایا ہے، تو ہمیں پی آئی اے اور اسٹیل مل بھی ہمیں دیا جائے تو ہم اس کو بھی بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. اس پہ بھی کسی وقت آپ سے بات کریں گے. یہاں وقت ہو گیا آپ چھوٹی سی بریک کا. ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں مختلف سیگمنٹس میں مختلف موضوعات پہ. شہزاد چغتائی صاحب اس سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے بجلی کے منصوبے جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں، سی پیک کے جو منصوبے ہیں ان کے ثمرات کیسے آ سکتے ہیں اور ان پہ کیا تنقید ہو رہی ہے، اور کس طریقے سے پاور پروجیکٹس کو اور عوام کے لیے زیادہ سستا بنایا جا سکتا ہے، بجلی کس طرح سستی ہو سکتی ہے. اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے. یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام اے ٹو زی. میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید. بات ہو رہی ہے شہزاد چغتائی صاحب سے. سینئر صحافی تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں. کل اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی سربراہی میں، اور نئے کور کمانڈر نئے ڈی جی رینجرز اس میں شریک تھے، اور آئی جی اے جی خواجہ صاحب جو ہیں وہ اپنی چھٹیاں ختم کر کے آئے اور اس اجلاس میں شرکت کی. کل یہ خبریں آئی تھیں کہ وزیر اعلیٰ نے کافی لمبی چوڑی فرمائشی لسٹ جو ہے وہ آئی جی کے سامنے رکھ دی ہے کہ آپ اسٹریٹ کرائم کا خاتمہ کریں، آپ یہاں پہ جو ڈرگ مافیا ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، اور اس میں آپ کو اگر کہیں مشکلات ہو رہی ہیں تو رینجر کے ساتھ مشترکہ کارروائیاں کریں، اور ڈے ٹو ڈے رپورٹ جو ہے وہ حکومت کو پیش کی جائے. آج پتہ چلا ہے کہ اس میں وزیر اعلیٰ کی طرف سے فرمائشی لسٹ اتنی بڑی نہیں تھی، بلکہ کچھ دوسرے کوارٹرز کی طرف سے کنسرنس دیے گئے تھے کہ اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے اور مختلف وارداتوں میں اضافے کے حوالے سے، یا دھمکیاں میز کالیں جو آنا شروع ہو گئی ہیں دوبارہ، اس حوالے سے کنسرنس شو کیے گئے تھے، جس پہ وزیر اعلیٰ نے ڈیفینڈ کیا تھا پولیس کو بھی اور مشترکہ جو کارروائیاں کی گئی ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے. تو وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا، انہوں نے مثال دے کے کہا کہ کراچی کے یا سندھ کے حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے بیان کیے جاتے ہیں، جو بعض لوگوں کا تصور ہے. انہوں نے کہا کہ جب ہم لاہور گئے جہانگیر بدر کے جنازے میں تو وہاں ہماری جیبیں کٹ گئیں، ہمارے موبائل نکال لیے گئے، پرس نکال لیے گئے. تو دوسرے صوبوں کے جو حالات ہیں اس پہ بھی کبھی بات کر لینی چاہیے. ہر دفعہ یہ سندھ کے اوپر ہی آ کے فوکس کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہیں آپریشن ہو اور یہیں ساری کارروائیاں ہوں. تو معاملات سندھ کے اتنے بگڑے ہوئے نہیں ہیں، اتنے خراب نہیں ہیں جتنے کہ کہے جا رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے شہزاد صاحب. اپیکس کمیٹی میں اس طرح کی باتیں ہوئی، اور ایک چیز اور بھی سامنے آئی کہ رینجرز کا جو پاورز ہیں، جو 11 کے تحت ان کو اضافی پاورز دیے گئے تھے، وہ بعد میں مدت پوری ہو گئی، 2 سال پورے ہو گئے، اس کے بعد وہ اضافہ نہیں ہوا، اور اس کے دوران جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بدل گئے، دوسرے وزیر اعلیٰ آ گئے، اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اس کے لیے لیجسلیشن ہوگی. لیجسلیشن صوبائی اسمبلی سے اس حکومت نے نہیں کی. اسمبلی میں جو اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں، اگر پیپلز پارٹی ہے اور دوسری طرف بڑی جماعت ایم کیو ایم ہے، تو دونوں ہی جو ہے اس آپریشن سے ڈسے ہوئے ہیں، اور ان کے لوگ جو ہیں وہ اٹھے ہوئے ہیں اور غائب ہیں، یا مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، یا ان کو مسائل کا سامنا ہے. تو وہ کیوں لیجسلیشن کریں؟ تو کل کے اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں ڈی جی رینجر نے یہ بات اٹھائی، اور انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ یہ جو کامیابیاں ہوئی ہیں آپریشن کے دوران، اس کی ایک بڑی وجہ وہ اضافی اختیارات تھے جو حاصل تھے، اور ان کی بدولت یہ ساری کارروائیاں کامیابی سے ممکنار ہوئیں. لیکن اس پر وزیر اعلیٰ خاموش رہے، اس پر کوئی جواب نہیں آیا. تو آپ کا کیا خیال ہے، رینجرز کے وہ اضافی اختیارات بحال کرنے چاہیے یا اب ان کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اب جو ایک اچھی ہم آہنگی صوبائی حکومت کی اور رینجر کی اور پولیس کی، یعنی کہ یہ مثلث ہے، ان تین یعنی سہ فریقی اچھا اتحاد قائم ہو گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے رزلٹ ہم نے دیکھے کہ بہت اچھے ہیں، کہ کراچی میں امن و امان ہے، اسٹریٹ کرائم کم ہوئے ہیں. اور وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ وہ کراچی کو کیا کوئی ایسا فرشتہ صفت کوئی شہر بنانا چاہتے ہیں، تو وہ تو ممکن نہیں ہے. مطلب ظاہر ہے کہ جہاں انسان ہوں گے، 4.25 کروڑ کی آبادی ہوگی، وہاں کرمنل بھی ہوں گے، ہر قسم کے لوگ ہوں گے،
تو اگر ہم اپنے ملک کی، جیسے کہ وزیر اعلیٰ نے خود ہی مثال دے دی کہ لاہور میں جب ہم گئے تو وہاں ہماری جیبیں کٹ گئیں، اور لاہور میں قسمت بیگ کو ابھی قتل کیا گیا اور بڑے لا اینڈ آرڈر کے بڑے مسائل ہوئے، اور کوئی مسلم لیگ کی کوئی وہ تھیں رہنما تھیں، وہ ان کے ساتھ بھی کوئی واقعہ ہوا. تو مطلب یہ باقی صوبوں میں بھی حالات جو ہیں وہ تو یہ تو جہاں بھی آبادی ہوگی، انسان جہاں رہیں گے وہاں پہ قتل بھی ہوں گے اور ڈاکے بھی پڑیں گے، لوٹ مار بھی ہوگی. لیکن وہ کہتے ہیں ریٹ آف دا گورنمنٹ بھی ہونا چاہیے. ریٹ آف دا گورنمنٹ تو خیر بہرحال یہ کہ وہ تو اب وزیر اعلیٰ کو یہ چاہیے، جیسے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کل ایک آرڈر دیا اور وہ آرڈر بہت پسند کیا گیا، کہ انہوں نے کہا کہ جو کراچی کی سڑکوں پہ جو یہ انکروچمنٹ ہیں اور جو کار شو روم والوں کی گاڑیاں کھڑی ہیں تو وہ کاریں ہٹائی جائیں. وہ تو ہر فٹ پاتھ پہ وہ کھڑی کر دیتے ہیں، جہاں پہ بھی شو روم ہے اس کے سامنے فٹ پاتھ بھی کور کر دیتے ہیں، اس کے بعد بھی سڑک پہ 3 رو ہوتی ہیں پارکنگ کی، اور فٹ پاتھ پہ تو آپ چل ہی نہیں سکتے. تو یہ صرف شو روم کے ساتھ نہیں ہے، یہ جو عام بازار ہیں جہاں پہ خواتین ہماری مائیں بہنیں جا کے شاپنگ کرنے جاتی ہیں، تو چلنا دشوار ہے. فٹ پاتھ پہ تو جگہ ہی نہیں ہوتی چلنے کی. سارے دکانداروں نے اپنا سامان جو ہے وہ باہر فٹ پاتھوں پہ روڈ کے اوپر سجایا ہوتا ہے، تو کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ تو ریٹ آف دا گورنمنٹ اگر دیکھیں نا، ریٹ آف دا گورنمنٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ یعنی کہ یہ ایک بہت ہی انکروچمنٹ ایک بہت ہی معمولی چھوٹا سا معاملہ ہے جس پہ آپ اپنی ریٹ دکھا سکتے ہیں، قائم کر سکتے ہیں. تو اس قسم کے واقعات ہیں کہ بھائی آپ جو ہے کیا کہتے ہیں سڑکیں صاف کر دیں، یا آپ یعنی کم از کم یہ کر دیں کہ سڑک پہ پارکنگ نہیں ہوگی، فٹ پاتھ پہ پارکنگ نہیں ہوگی، فٹ پاتھ پہ انکروچمنٹ نہیں ہوگی. تو جب تک گورنمنٹ اپنی اتھارٹی جو ہے نا، اپنی ریٹ نہیں منوائے گی، اپنی اتھارٹی کو قائم نہیں کرے گی، تو اتھارٹی تو قائم نہیں ہوگی. اب آپ دیکھتے ہیں کہ شہر کے اندر 30 سے 40% ٹریفک جو ہے رانگ سائڈ چل رہا ہے، اور وہاں سارجنٹ بھی کھڑا ہوتا ہے، وہاں ڈی ایس پی بھی کھڑا ہوتا ہے، ایس پی بھی کھڑا ہوتا ہے ٹریفک کا، لیکن یہ کہ وہ اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتے. تو اب وہ تو گورنمنٹ اگر خود اپنی ریٹ نہیں قائم کرنا چاہے تو پھر اس میں تو کوئی دوسرا تو قائم کرا نہیں سکتا. جو ریٹ قائم کرنے کی بات ہے تو اس میں بعض ایشوز پہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے درمیان ٹسل نظر آتی، جیسے کہ اب صوبائی حکومت جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے خواہش پہ یا خواجہ انور مجید کے اصرار پہ آئی جی کو بدلنا چاہتی تھی، ان کو ہٹانا چاہتی تھی اے ڈی خواجہ کو. پورا زور لگا لیا انہوں نے، کبھی انہوں نے غلام قادر سیبو کا نام بھیجا، کبھی مجید دستی کا نام آیا، لیکن وفاق نے کہا کہ نہیں، اللہ ڈینو خواجہ یعنی کہ اے ڈی خواجہ ہی کام کریں گے. بہرحال زبری رخصت ہوئی، ضمن ہائی کورٹ کا اسٹے آ گیا. تو یہ ریٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے تو قائم کر دی اپنی، انہوں نے کہا کہ آئی جی یہی رہے گا. تو صوبائی حکومت کی ریٹ کہاں گئی پھر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ 18ویں ترمیم کا جائزہ لیں، اس کو پڑھیں، تو آپ کو یہ یعنی کہ اس میں معلوم ہوگا کہ 18ویں ترمیم کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کا سارے اختیارات صوبے میں ختم ہو گئے. یعنی کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ خود مختار ہے اپنے تمام معاملات چلانے میں. وہ ایک پرانا طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ جو ایک روایت ہے، طریقہ کار ہے، ایک سرکاری پروسیجر ہے کہ بھئی آپ فیڈرل گورنمنٹ کو 3 نام دیتے ہیں، اس میں فیڈرل گورنمنٹ ایک نام اپروو کرتی ہے اور آپ سے کہتی ہے کہ اس آدمی کو آئی جی لگا دی جائے. وہ تو ایک طریقہ کار ہے. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں آئی جی لگانا وہ پیورلی سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، وہ چیف منسٹر کا کام ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور گیسچر کے طور پہ بھی نہیں کرنی چاہیے، خیر سگالی کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے، اور صوبے کو فری ہینڈ بھی دینا چاہیے. لیکن جو ایک آئینی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے کہ جہاں سے نام جائیں اور وہ ایک اچھے افسر کا اس میں سے جو ہے وہ فیصلہ کر کے بتائیں، تو وہ آئینی ذمہ داری تو وفاق نے ادا کرنی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب صوبہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس آدمی کو آپ آئی جی لگا دیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک آئینی ذمہ داری. لیکن اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے. مطلب ایسے اگر کسی کا دل کر رہا ہے کہ جی یہ بندہ جو ہے اس کی شکل اچھی نہیں ہے، یا یہ میرے کسی بندے کے ساتھ الجھ رہا ہے، اس کو ہٹا دو. خواجگان کے درمیان دیکھیں خواجگان کے درمیان جو لڑائی ہوئی اس کا پس منظر خواجہ انور مجید اور خواجہ اللہ ڈینو خواجہ اے ڈی خواجہ کے درمیان، اور خواجہ انور مجید جو اومنی گروپ کے سربراہ ہیں اور کئی بہت ساری ان کی شوگر ملیں ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے درمیان لڑائی اس بات پہ ہوئی تھی کہ یہ کہا گیا تھا کہ جو بدین کے اندر یا نواب کہاں پہ سکرنڈ میں، نواب شاہ میں جہاں بھی ان کی شوگر مل تھی، تو سکرنڈ میں غالباً، تو وہ اس شوگر مل یہ آرڈر آئے تھے کہ جو کاشتکار ہیں وہ اپنا سارا گنا جو ہے سستے داموں اس شوگر مل کو دیں یا اس شوگر مل کو بیچیں. اس پہ یہ شکایت تھی. تو اس پہ کاشتکاروں میں بے چینی پائی جاتی تھی کہ بھئی ہم سستا گنا نہیں دیں گے. تو جب یہ بات اے ڈی خواجہ تک گئی کہ
کہ بھئی یہ زبردستی سستا گنا خریدا جا رہا ہے، تو انہوں نے اے ڈی خواجہ نے اس پہ مداخلت کی اور پولیس سے کہا کہ بھئی آپ کوئی پریشر نہیں ڈالیں، آپ دباؤ نہیں ڈالیں. اس پہ خواجہ انور مجید جو تھے وہ جو مطلب بائی ہاؤس ماؤتھ اور جو اخبارات میں چھپا ہے، جو سوشل میڈیا پہ آئے، وہ میں بتا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے میری کوئی معلومات نہیں ہے. تو یہ اس پہ اے ڈی خواجہ کو انہوں نے فون کیا اور اے ڈی خواجہ نے جب وہ رکوا دیا، یعنی گنا اٹھوانا رکوا دیا، تو اے ڈی خواجہ کو فون کر کے انہوں نے بہت سخت سست کہا اور کہا کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ نے یہ آپ ہمیں کروڑوں روپے کا نقصان پہنچائیں. کروڑوں روپے کا نقصان. اس پہ جواب میں بھی انہوں نے بھی کچھ کہا کہ آپ مجھے 2 افسروں کے نام لیے کہ آپ مجھے ویسا افسر مت سمجھیے گا، میں اے ڈی خواجہ ہوں. اس طرح کے کوئی تلخ جملے ہوئے. اس کے بعد پھر یہ فضا پہ سندھ گورنمنٹ نے ان کو ہٹا دیا. میں تو صرف یہ مقصد وہ بھی دیکھیں، وہ بھی سندھ گورنمنٹ نے غلط کیا. اے ڈی خواجہ واپس آ گئے، اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے وزیر اعلیٰ کے سامنے، تو وزیر اعلیٰ کیسے دیکھ رہے ہوں گے ان کو؟ نہیں، وہ تو یعنی کہ وزیر اعلیٰ سے ان کی کوئی مفاہمت ہوئی ہے، کوئی یعنی کہ کوئی پیچ اپ ہوا ہے، کوئی مصالحت ہوئی ہے، اور وہ مصالحت غالباً یہ ہوئی ہے کہ مطلب یہ ہوئی ہے کہ اے ڈی خواجہ آ جائیں گے اور کچھ دن کام کریں گے اور اس کے بعد پھر وہ ان کو نہیں. اس میں خود ہٹ جائیں گے. حکومت سندھ کی وزیر اعلیٰ کی سبکی نہیں ہوئی؟ نہیں، سبکی تو ہوئی ہے، مطلب حکومت سندھ کی اور پیپل پارٹی کی سبکی تو ہوئی ہے، لیکن میں نے کل بھی آپ سے میری بات ہو رہی تھی کہ پیپل پارٹی کے اندر اس معاملے میں بڑی لچک ہے نا. تو پیپل پارٹی نے لچک تو اچھا پیپل پارٹی ابھی تو پلڑا بھاری نظر آتا ہے چودھری نثار کا. وفاقی وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ اس آئی جی کو برقرار رکھیں، وہ ان کو نہیں ہٹایا تھا انہوں نے، اور اب وہ آئی جی کام کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی اور وفاقی وزارت داخلہ کی ریٹ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں صحیح طریقے سے آگے بڑھیں. نہیں، کئی معاملات میں جو جیسے کہ آپ کو یاد ہو وہ لاڑکانہ میں اسد کھرل کا قصہ ہوا تھا، تو پھر انہوں نے وہ جو مطلب اس کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا تھا، انہوں نے گرفتاری دی تھی، رینجر نے گرفتار نہیں کیا تھا اور پھر وہ ان کی ضمانت ہو گئی تھی. تو مطلب یہ کہ یہ اس قسم کے معاملات طے ہو جاتے ہیں، مفاہمت ہو جاتی ہے، مصالحت ہو جاتی ہے. تو آئی جی کے ساتھ بھی سندھ گورنمنٹ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہو گئی ہے کہ وہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ کسی اپروپریٹ ٹائم. اس دن بھی ہم پروگرام میں پوری بات نہیں کر سکے تھے. ڈاکٹر فاروق ستار کے اوپر بڑا پریشر آ رہا ہے، ان کا نام جو ہے 12 مئی 2007 کے واقعات میں آ گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیوں نام آیا ہے؟ یہ صرف کامران فاروقی کا کوئی جینون بیان ہے جس کے نتیجے میں اب ان کی طرف تحقیقات کا رخ یا تفتیش کا رخ بڑھ رہا ہے، یا اس کے پیچھے بھی کوئی سیاست ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کامران فاروقی کا جو بیان آیا ہے اس کا کوئی سبسٹینس نہیں ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی بیانات آتے ہیں، جو اعترافی بیانات آتے ہیں اور جس میں ملزمان کہتے ہیں کہ ہم نے 100 قتل کیے، ہم نے 200 قتل کیے، یہ اس قسم کے سب سے پہلا سوال تو یہ کہ یہ بیانات آتے کہاں سے ہیں؟ یا سوشل میڈیا پہ آپ بڑی گرفت کر رہے ہیں، اور وہ جو جنہوں نے غلط تصویریں ڈالی تھیں. بھائی جب پھانسی گھاٹ سے سہولت مرزا کی ویڈیو آ سکتی ہے رات 12 بجے کے درمیان، آپ ہیڈ لائنز میں سارے ٹی وی چینل اچانک ساری خبریں روک کے وہ دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کی سزائے موت پہ عمل درآمد فوری طور پہ رک جاتا ہے، ایوان صدر سے احکامات جاری ہو جاتے ہیں. آج تک اس کے تو کسی نے پوچھ گچھ کی نہیں، معلومات لی نہیں کہ سہولت مرزا کی ویڈیو کیسے وہاں بنی، کیسے آئی، کیسے میڈیا پہ چلائی گئی. عوام کو صحیح صورتحال تو بتائیں. ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں نا، تو وہ اس کے مطابق ہی پھر یہ اس قسم کے بیانات آتے ہیں. اور اس قسم کے بیانات کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ جس شخصیت کے بارے میں انکشافات کیے جاتے ہیں اس پر دباؤ ڈالنا ہوتا ہے. ہم نے یہی دیکھا ہے، اور اس کے بعد جب وہ دباؤ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، جیسے کہ گورنمنٹ پہ بھی، نواز شریف گورنمنٹ پہ بھی جب دباؤ ڈالنا ہوتا ہے تو دھرنا ہوتا ہے، پاناما لیکس ایک دم ختم ہو جاتا ہے. اسحاق ڈار کا بیان ہے نواز شریف کے خلاف، وہ اس وقت جب مشرف دور میں انہوں نے بیان ریکارڈ کرایا تھا تو اس وقت بھی تھا کہ میں تو اپنی مرضی سے بیان دے رہا ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو وہ دباؤ کے تحت اس میں کچھ نہیں ہے. تو یہ جو اب کامران فاروقی کا بیان ہے یا اس طرح کے اور بیانات سامنے آ رہے ہیں، یہ 12 مئی والا واقعہ ہو یا ثانیہ بلدیہ والا واقعہ ہو، تو اس بات کی پھر کیا گارنٹی ہے کہ آنے والے وقت میں یہ سارے بیانات جو ہیں یہ کہیں پھر ریورس نہ ہو جائیں؟ پھر یہ نہ کہا جائے کہ جی یہ بیانات تو اس وقت جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ لیے گئے تھے یا کسی مخصوص دباؤ کے تحت لیے گئے تھے. دیکھیں، آپ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو اس بات کا تعین کیا جائے کہ سانحہ 12 مئی میں کون کون ملوث ہے. مطلب ایک آدمی ملوث ہوگا نا، یعنی کہ جس نے آرڈر دیے ہوں گے، کوئی ایک ماسٹر مائنڈ ہوگا اور باقی اس کے سازش، اگر سازش ہے تو سازش کے کردار ہوں گے. مطلب فاروق ستار تو ظاہر ہے کہ خود تو جا کے فائرنگ نہیں کریں گے، یا وسیم اختر خود جا کے فائرنگ نہیں کریں گے، رؤوف صدیقی جا کے فائرنگ نہیں کریں گے، مطلب اس میں حماد صدیقی جا کے خود فائرنگ نہیں کرے گا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جیسے کہ نواب محمد احمد خان کا جو قتل ہوا تھا تو اس میں بھٹو صاحب نے آرڈر جاری کیے تھے
اور وہ جو اے ایس ایف کے جو لوگ تھے انہوں نے جا کے فائرنگ کی تھی. تو مطلب یہ کہ 4-5 آدمی تھے. تو اب سانہ 12 مئی میں آپ یہ کر لیں کہ بھئی ایک آدمی نے آرڈر دیے تھے اور اس میں کیا کہتے ہیں امپلیمنٹ کرنے والے 20-25 کا کیس بنایا گیا تھا. اس طرح آپ نے بیان کیا. وہ آج تک آصف زرداری کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو انصاف نہیں ملا, ہم نے بھٹو صاحب والا کیس ری اوپن کرنے کے لیے کہا ہوا ہے. جسٹس نسیم حسن شاہ نے خود اپنے اعتراف کیا تھا کہ یہ وہ فیصلہ جو ہے وہ غلط تھا اور وہ جوڈیشل مرڈر تھا. تو جب ججوں نے خود کہہ دیا کہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا تو پھر اس کیس کی حیثیت کرے. جی ہاں, نہیں میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, ٹھیک ہے سانہ 12 مئی ایک بہت افسوسناک واقعہ تھا, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 27 دسمبر 2007 کو جو شہر میں جو کچھ ہوا بے نظیر بھٹو قتل کے بعد, پورے پاکستان میں تو کچھ نہیں ہوا, سندھ میں اور کراچی میں ہوا. اور سندھ میں بھی اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو سارے بیانات آ رہے ہیں, یہ کامران فاروقی اور فاروق دیکھا نا, ان بیانات کی کوئی حیثیت نہیں. آپ کو یاد ہوگا عزیر بلوچ کے کتنے انکشافات آئے اور کتنے بیانات آئے, اور پھر وہ ٹائیں فش ہو گیا, اور عزیر بلوچ کا معاملہ جو ہے بالکل حشپ ہو گیا, ختم ہو گیا. ڈاکٹر عاصم کا بھی یہی ہوا کہ ڈاکٹر عاصم پہ آپ نے اتنے اربوں خربوں روپے کے آپ نے کرپشن کے الزام لگائے. کیسز ابھی چل رہے ہیں. نہیں کیسز چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو میرے کہنے مقصد یہ کہ وہ اس قسم کے کیس ثابت تو نہیں ہو سکتے. اب جیسے پاناما لیک ہے, تو یہ پاناما لیکس کوئی ایسا کیس تو نہیں ہے کہ اس میں کوئی ثابت ہو جائے گا. یا عمران خان نے ICJ سے جا کے جو ہے کیا کہتے ہیں ڈاکومنٹ نکلوا لی. ڈاکومنٹ تو کوئی پروف نہیں ہوتے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پھر اور کیا کریں عمران خان, کیا چیز نہیں, وہ تو اس کی سبسٹینس نہیں ہے نا. مطلب یہ کہ کوئی آپ کیا کہتے ہیں کوئی گواہ لے کے آئیں, کوئی کیا کہتے ہیں اوریجنل ڈاکومنٹ لے کے آئیں کہ عمران خان کیا خود سادہ ہیں یا وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کیا اس میں میسج کیا ملتا ہے؟ نہیں تو ایشو ہے نا, سیاسی ایشو ہے. دیکھیں پاناما لیک کوئی کیس نہیں ہے, پاناما لیکس کوئی مقدمہ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے پاس جب یہ پٹیشن آئی تھی تو رجسٹرار نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا تھا, اور رجسٹرار نے کہا تھا کہ یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے یہ. لیکن بعد میں پھر پتہ نہیں لاک ڈاؤن اسلام آباد اور وہ ساری چیزیں. اچھا پھر یہ, لیکن یہ کہ پاناما لیکس کے کیس میں تو کوئی یعنی کہ کوئی کسی کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. بھائی یہ ثبوت ضرور ہے, وہ بھی آن پیپر ثبوت ہے کہ آف شور کمپنیاں 2 چلیں اب فل 10 لاکھ آگے جو بھی لارجر بینچ بن گیا ہے وہ اس کی سماعت کرنے والا ہے. 10 لاکھ آف شور کمپنیاں ہیں اس وقت, بلکہ زیادہ ہوں. وہ تو ایک زبان میں ایک وقت میں احساس میں جو ہے عمران خان کہتے ہیں کہ جہانگیر عمران خان نے بھی آف شور کمپنی آف شور کمپنی جو ہے وہ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ کالے دھن کو چھپایا جائے, اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ نہیں آف شور کمپنی تو سب بناتے ہیں, میں نے بھی بنائی تھی ٹیکس چھپانے کے لیے, ٹیکس بچانے کے لیے, وکیل کے کہنے پہ بنائی تھی. سب سے پہلے 84 میں انہوں نے خود ٹیکس چھپانے کے لیے جہانگیر ترین کی بھی کمیٹیاں. چلیں بہرحال اب یہ تو ٹریبونل کا معاملہ نہیں تھا, اب یہ آ گیا سپریم کورٹ میں, وہاں پہ لارجر بینچ ہے وہ چیزیں دیکھے گا. عمران خان کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی بات کے لیے جو ثبوت لانا چاہتے ہیں لائیں, حکومت اس کا جواب دے گی. دیکھیں وہ پہلے بھی اخباری تراشے لائے تھے اور مختلف پیپر لے کے آئے تھے, اب بھی وہ پیپر ہی لے کے آئے ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ٹھیک کر رہے ہیں اور عمران خان کو ان چیزیں کرنے کا جمہوری حق حاصل ہے تو وہ ان کے ساتھ ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ قانونی جنگ لڑتے ہیں. اور جو سمجھتے ہیں کہ وہ قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں اور اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں, تو وہ الیکشن میں تو ساری چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں. جتنے الیکشن ہوئے لوگوں نے اپنی رائے دی ہے, آئندہ بھی الیکشن ہوں گے, اس میں بہترین جج عوام ہی ہوں گے, عوام فیصلہ کریں گے. ناظرین آج آپ نے دیکھا ہم نے اپنے پروگرام میں پاناما اور PTI کی سیاست سے لے کر سی پیک اور اس کے بعد جو کراچی کی صورتحال ہے یہاں پہ جو ایپیکس کمیٹی کے فیصلے ہوئے ہیں ان سب پر اظہار خیال کیا. شہزاد چغتائی صاحب نے مختلف انداز سے انہوں نے اپنے خیالات پیش کیے اور کس طریقے سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اس کا تجزیہ پیش کیا. آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان سالک مجید کو پروگرام A to Z کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.